वेलकम व्यूअर टू द कोर्स ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग। और इस कोर्स का जो कोड है विच इज़ 609। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसका जो पहला लेक्चर है वो कवर करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब वो नीचे उसके वो कह रहा है कि जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो एप्स बनाने में या एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करे या फैसिलिटेट करे। लाइक ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग फोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, लाइक वीएलसी प्लेयर है, गूगल क्रोम है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट, जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, जनरली ये क्या कर रही होती हैं, ये जो हमारा डेटा है उसको प्रोसेस कर रही होती हैं। ठीक है, ये उसको मैनेज कर रही होती है या स्टोर कर रही होती हैं। लाइक व्हाट्सएप की बात करूँ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैसेजेस करते हैं। ठीक है, वॉइस नोट्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं या ऑडियो कॉल्स हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। तो ये सब क्या डेटा की फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह फेसबुक भी यही कुछ कर रही है। ठीक है, और वीएलसी प्लेयर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वीडियो जो है वीडियोज हैं उनको प्ले करते हैं। तो वीडियो भी एक डेटा की फॉर्म है। ठीक है, तो ये ऐसी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, यानी जो डेटा पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रही हैं या डेटा प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उनको बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग यूज होती है हम लोग उसको जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, वो कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग दैट सॉफ्टवेयर इज सपोज टू परफॉर्म। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है। उसके बाद सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है। अच्छा, ये ऊपर ना एक डायग्राम बनी है जिसमें ये लिखा हुआ है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब ये जितनी भी एप्लीकेशन है, ठीक है, इनमें जो है वो डेटा इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट डेटा आता है इनके अंदर। ठीक है, अब इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है, यानी डेटा की जो इनपुट है, ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, उसके बाद उस डेटा पे कोई कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करना, यानी उसको प्रोसेस करना, और उसके बाद उसको जो है आउटपुट में लेके आना, यानी एक उसको कंप्यूटेशन करके उसको एक वेल मैनेड या वेल डिफाइंड वे में जो है वो उसको डिस्प्ले करना। ठीक है, तो इसको सपोर्ट कौन करता है या ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसके अंडर आती है, उसको हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है ना कि सिस्टम प्रोग्रामिंग इज द स्टडी ऑफ techniques that facilitate the acquisition of data from input devices. These technique also facilitates the output of the data which may be result of processing performed by the application. तो ये सारी वही बात लिखी हुई है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है कि थ्री लेयर्ड अप्रोच। अब इसमें वो ये क्या लिखा हुआ है कि अ सिस्टम प्रोग्रामर में यूज अ थ्री लेयर्ड अप्रोच फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए एक जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, ठीक है, वो ये जो थ्री लेयर्ड अप्रोच है इसका यूज करता है। अब अगर इसको डायग्राम में देखें तो इसमें वो सबसे पहले जो है, जो सबसे लोअर लेवल है वो हार्डवेयर की है। ठीक है, अब प्रोग्राम किसको करना है, इस हार्डवेयर को करना है। अब ये जो पहला एरो है, ये यानी ये जो टॉप से बॉटम पे आ रहा है, यानी एक तो तरीका ये है कि जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर को प्रोग्राम करे। ठीक है, उसके बाद जो अगला एरो है, ठीक है, वो बायोस पे जा रहा है और बायोस से हार्डवेयर पे जा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि जो प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो बायोस को जो है वो बायोस के थ्रू जो है हार्डवेयर को प्रोग्राम करे। अब इसमें जो है वो ये लिखा हुआ है कि अब अगर वो बायोस के थ्रू करता है तो उसको जो बायोस की जो रूटीन्स हैं, ठीक है, या उसको कौन से पैरामीटर्स या कौन से आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उस ये जो लिखा हुआ है, द यूजर में यूज द ट्रिवियल बायोस रूटीन्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म आईओ। ठीक है, इसके लिए उसको बेसिक जो इसकी रूटीन्स हैं या इसके जो फंक्शंस और पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड है, ठीक है, अब तीसरा जो तरीका वो ये है कि वो डॉस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो हार्डवेयर को अप्रोच करे। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उनकी रूटीन्स को जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कॉल करता है या इन्वोक करता है। अगेन वो फिर बायोस की जो रूटीन्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो पास करके उसको इन्वोक करता है और फिर हार्डवेयर पे वो रीच करता है। इस लिखा हुआ भी है ना, इन द थर्ड केस द प्रोग्रामर में इन्वोक ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन। तो ये जो डायग्राम है, ये पेपर में आने के इसके जो चांसेस हैं वो होते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो डायग्राम्स हैं वो अक्सर पेपर में आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मेथड्स ऑफ आईओ।
ٹھیک ہے. اب یعنی ہارڈ ویئر کو جو پروگرام کرنے کے جو طریقے ہیں وہ تین ہیں. تو اگین شارٹ پلس ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ ہارڈ ویئر کو پروگرام کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا پروگرامڈ آئی او, دوسرا انٹرپٹ ڈریون آئی او, تیسرا ڈی ایم اے. موسٹ پاپولر جو ہے اس میں وہ ڈی ایم اے ہے. اب پروگرامڈ آئی او میں کیا ہوتا ہے کہ جو سی پی یو ہے وہ کنٹینیوسلی جو آئی او ڈیوائسز ہیں ان کا اسٹیٹس چیک کرتا ہے. کیوں چیک کرتا ہے؟ کہ وہ ڈیوائس آیا ریڈی ہے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ جو پیراگراف ہے سارا کچھ یہ لکھا ہوا ہے. ان کیس آف پروگرامڈ آئی او, سی پی یو کنٹینیوسلی چیکس دا آئی او ڈیوائس اف دا آئی او ڈیوائس آپریشن کین بی پرفارمڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ وہ ریڈی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ریڈی ہے, ڈیٹا ٹرانسفر کر لیا, اس کے بعد دوبارہ سے وہ چیک کرے گا کہ کوئی اور آپریشن تو نہیں پرفارم کرنا. تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا لکھا ہوا ہے, یہ جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے, دا سی پی یو ریمینز ٹائڈ اپ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, یعنی سی پی یو کیا اب یعنی اس میکینزم میں یا اس میتھڈ میں سی پی یو ٹائڈ اپ ہو گیا ہے. یعنی وہ کیا کر رہا ہے, اس پرابلم کو پولنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سی پی یو بار بار اسٹیٹس چیک کر رہا ہے نا آئی او ڈیوائس کا, اس کو پولنگ لوپ کہتے ہیں. تو اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے, تو اس وجہ سے یہ سلوور ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پہ لکھا ہوا ہے نا, یعنی یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ جو سلو ڈیوائسز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے یہ میتھڈ. اس کے بعد جو نیکسٹ میتھڈ ہے وچ از انٹرپٹ ڈریون آئی او. اب اس میں یعنی جو پرابلم پروگرامڈ آئی او میں تھی وہ یہاں پہ ریکٹیفائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیوائس ریڈی ہوتی ہے نا تو وہ خود ہی سی پی یو کو انٹرپٹ کرتی ہے. اس کا نام بھی ہے نا کہ انٹرپٹ ڈریون آئی او. ٹھیک ہے, اب وہ جب ڈیوائس ریڈی ہوگی تو وہ سی پی یو کو انٹرپٹ کرے گی. اس میں جو پولنگ ہے, پولنگ کیا ہے کہ جو سی پی یو اسٹیٹس چیک کر رہا ہے آئی او ڈیوائسز کا وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں لکھا ہوا ہے نا, دا پروسیسر ڈز ناٹ چیک دا آئی او ڈیوائس. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب بھی انٹرپٹ آئے گا, سی پی یو جو ہے وہ پروگرام ہے, یعنی انٹرپٹ کے آنے پہ جو پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کو انٹرپٹ ہینڈلر یا آئی ایس آر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا بھی ہے نا کہ یہ جو ہائی لائٹ کی ہوئی تھرڈ لاسٹ لائن ہے, سی پی یو از انٹرپٹیڈ ایز این انٹرپٹ سروس روٹین از انووکڈ وچ پرفارم دا کمپیوٹیشن ریکوائرڈ فار دا یو آپریشن. ٹھیک ہے, یعنی انٹرپٹ آنے پہ جو پروگرام جو سی پی ایگزیکیوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آئی ایس آر یا انٹرپٹ ہینڈلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آفٹر دا کمپلیشن آف آئی ایس آر سی پی یو کنٹینیوز وٹ ایور اٹ واز ڈوئنگ بفور دا انٹرپشن آف آئی او آپریشن. یعنی انٹرپٹ کے آنے سے پہلے سی پی یو جو کام کر رہا تھا وہ دوبارہ سے اسی پہ چلا جاتا ہے. تو اس میں یہ بینیفٹ مل جاتا ہے کہ سی پی یو کو اسٹیٹس نہیں چیک کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو تیسرا میتھڈ ہے, ٹھیک ہے, وچ از اے ڈی ایم اے. ٹھیک ہے, اب اس میں ڈی ایم اے کا مطلب ہے ڈائریکٹ میموری ایکسس. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سی پی یو ہے اس کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے یا کٹ آف کر دیا جاتا ہے. اب ڈیٹا ٹرانسفر میں جو سی پی یو کی جو انوالومنٹ ہے اس کو ختم کر دی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی آئی او ڈیوائس نے یا میموری نے آئی او پہ ڈیٹا بھیجنا ہے, تو اگر آئی او سے میموری میں جائے گا تو وہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آئی او سے سی پی یو کے پاس جائے گا, سی پی یو سے میموری میں. تو 2 بس سائیکلز لگ رہے تھے اس میں, یعنی سی پی یو سے سب سے پہلے آئی او سے سی پی یو پہ جائے گا تو 1 سائیکل, پھر سی پی یو سے میموری 2 سائیکل. اسی طرح مین میموری سے اگر آئی او پہ ڈیٹا بھیجنا ہے تو مین میموری سے پہلے سی پی یو پہ جاتا ہے, پھر سی پی یو سے آئی او پہ. تو 2 بس سائیکلز لگتے ہیں. اب ڈی ایم اے جو ڈی ایم اے اس کی حالت سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وداؤٹ انوالونگ دا سی پی یو بٹوین میموری اینڈ آئی او ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے 1 سائیکل لگتا ہے, بس سائیکل. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ میتھڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اور اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے نا, دس از ڈن ود دی ہیلپ آف ڈی ایم اے کنٹرولر, یعنی ایک ہارڈ ویئر ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, آئی او کنٹرولرز. آئی او کنٹرولر کیا ہوتے ہیں؟ اب جتنی بھی آئی او ڈیوائسز ہیں یہ سی پی یو کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جتنی بھی ڈیوائسز ہیں یہ کیا کنٹرولر کے تھرو جو ہے وہ سی پی یو کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. یہ لکھا یہ جس طرح ڈائیگرام بنی ہوئی ہے, تو اگین یہ جو ڈائیگرام ہے یہ بھی وہ پیپر میں جو ہے وہ بنانے کے لیے دے سکتے ہیں. یعنی آئی او ڈیوائس ہے یہ کنٹرولر کے تھرو کنیکٹ ہوتی ہیں, اور پھر آئی او کنٹرولر ہے وہ سی پی یو کے تھرو سی پی یو کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اب یہ لکھا ہے نا کہ نو آئی او ڈیوائس از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا سی پی یو. ٹھیک ہے, ٹو پرووائڈ کنٹرول سگنلز ٹو دا آئی او ڈیوائس آئی او کنٹرولر از ریکوائرڈ. یعنی کنٹرول سگنل سی پی یو بھیجتا ہے نا کہ آیا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے, یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے کنٹرول سگنلز بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ آئی او ڈیوائس جو ہے وہ یہ آئی او ڈیوائس کو جو بھیجتا ہے وہ کنٹرولر کے تھرو جو ہے وہ
سی پی یو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آئی او کنٹرولر از لوکیٹڈ بٹوین سی پی یو اینڈ مین میموری. ٹھیک ہے, اوپر ڈائیگرام میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اب جس طرح یہ بتایا ہوا ہے کہ جو مانیٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہوتا, وہ وی جی اے جو کارڈ ہے اس کے تھرو کنیکٹ ہوتا ہے. اگین ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جو مانیٹر ہے وہ کس کے تھرو کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگین جو وی جی اے ہے پھر وہ از ان ٹرن کنیکٹڈ ٹو دا سی پی یو تھرو بسز. پھر جو یہ کنٹرولر ہے یہ سی پی یو کے ساتھ بسز کے تھرو کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دا فنکشنز آف آئی او کنٹرولر از ٹو پرووائڈ, یعنی جو کنٹرولر ہے, ٹھیک ہے, وہ کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتا ہے. اگین جو یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور شارٹ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آئی او کنٹرول سگنل ہے, یہ آئی او ڈیوائس کو بھیجنے ہیں کہ سی پی یو جو ہے وہ ڈیٹا ریڈ کرے گا یا ڈیوائس سے ڈیٹا رائٹ کرے گا. تو اس کے لیے کنٹرول سگنل چاہیے ہوتے ہیں. بفرنگ کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کو سٹور کر سکتا ہے جو یہ ڈی ایم اے آئی او کنٹرولر ہے. اس کے بعد ایرر کریکشن ڈیٹیکشن, یعنی ڈیٹا ٹرانسفر کرتے وقت اگر کوئی ڈیٹا کرپٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, یعنی اس ایرر کو, اس کے بعد اس کو کریکٹ کرنا. تو یہ بھی فیسلٹی جو کنٹرولر ہے آئی او وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کنٹرولرز کی کچھ ایگزامپلس انہوں نے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ڈی ایم اے ٹرانسفر کرنے کے لیے جو بھائی ڈی اے کنٹرولر چاہیے ہوتا ہے. انٹرپٹ کنٹرولر ہے. اس کے بعد جو پی پی آئی ہے, پروگرامڈ پیریفیرل انٹرفیس, یعنی یہ یوز ہوتا ہے پرنٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, سی پی یو کے ساتھ. اس کے بعد انٹرول ٹائمر ہے. اس کے بعد یو اے آر ٹی ہے, ٹھیک ہے, یونیورسل اے سنکرونس ریسیور ٹرانسمیٹر. ٹھیک ہے, تو یہ ماؤس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کی تھوڑی بہت ڈیٹیل لکھی ہے, یعنی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے, بہت سی جو ہے وہ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے, لائک میموری مینجمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت سارے جو ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرتا ہے. ریسورسز کی جو مینجمنٹ ہے, فائل مینجمنٹ ہے, پروسیس مینجمنٹ ہے, سنکرونائزیشن ہے, ٹھیک ہے, ڈسک مینجمنٹ ہے, پروسیس اسکیجولنگ ہے, وہ یہ بہت سارے ٹاسک ہیں, آپریشن پرفارم کرتا ہے. اب ان ٹاسک یا فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے اس کو سرٹن ڈیٹا اسٹرکچر ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فائل مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں. امپورٹنٹ فنکشن ہے جی آپریٹنگ سسٹم کا. اب یعنی فائل مینجمنٹ, یعنی فائل کو مینجمنٹ کرنا اور جتنی بھی فائلز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو مینٹین کرنا. ٹھیک ہے, یہ فائل مینجمنٹ میں آتا ہے. اب اس کو پرفارم کرنے کے لیے جو ڈاس ونڈوز یوزز ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز فار دس پرپز. اب یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں, لائک فیٹ وچ کین بی آف 12, 16 اور 32 بٹ وائڈ, یعنی فیٹ فائل ایلوکیشن ٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ادر ڈیٹا اسٹرکچرز انکلوڈ بی پی بی, ٹھیک ہے, بایوس پیرامیٹر بلاک. تو یہ اس کی جو ایبریویشنز ہیں وہ بھی پیپر میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈی پی بی ڈرائیوڈ پیرامیٹر بلاک. اس کے بعد ایف سی بی فائل کنٹرول بلاک. ٹو انڈرسٹینڈ دا فائل اسٹرکچر دا بیسک ریکوائرمنٹ از دا انڈرسٹینڈنگ آف ڈسک آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے, اگین ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جو فائل اسٹرکچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ڈسک آرکیٹیکچر ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہارڈ ڈسک کی ادھر بات ہو رہی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ پری ریکویزٹ ہے یا کمپلسری ہے. اس کے بعد جو میموری مینجمنٹ, اگین دا امپورٹنٹ اسپیکٹ آف آپریٹنگ سسٹم میں میموری مینجمنٹ, یعنی یہ ریم کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹینڈرڈ پی سی آپریٹ ان 2 موڈس, یعنی جو ہم لوگ پی سیز یوز کرتے ہیں وہ جنرلی 2 موڈس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگین یہ ہے ایم سی کیوز پلس شارٹ آ سکتا ہے کہ کتنے موڈز ہیں اور کون کون سے ہیں. ایک ریئل موڈ ہے اور دوسرا پروٹیکٹڈ موڈ ہے. ریئل موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیسر جو ہے صرف 1 ایم بی جو میموری ہے صرف اس کو وہ ہے ایکسس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگین ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ کس موڈ میں جو پروسیسر 1 ایم بی جو میموری ہے اس کو ایکسس کر سکتا ہے. اور یہ بھی اس طرح بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جو ریئل موڈ میں جو پروسیسر میموری ایکسس کر سکتا ہے وہ کتنی ہے, تو وہ 1 ایم بی ہے. لکھا ہوا ہے نا, ان ریئل موڈ دا پروسیسر کین ایکسس اونلی فرسٹ 1 ایم بی آف میموری ٹو کنٹرول دا میموری ود ان رینج آف ڈاس. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے جو ڈیٹا اسٹرکچر وہ ایف سی بی, ٹھیک ہے, اور پی ایس پی. ٹھیک ہے, اگین یہ ایبریویشن جو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جو دوسرا موڈ ہے پروٹیکٹڈ موڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں پروسیسر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میموری ایکسس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان پروٹیکٹڈ موڈ آل آف دا میموری انٹرفیسڈ ود دا پروسیسر کین بی ایکسسڈ. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ڈیٹا اسٹرکچرز یوز ہوتے ہیں اس میں لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اور انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وچ از وائرسز اینڈ ویکسینز. اچھا, وائرس کیا ہوتا ہے؟ وائرس بھی ایک قسم کا پروگرام ہی ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے یا اس میں جو فائلز ہیں ان کو ڈیمیج کرنا. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ جو وائرس ہے نا وہ اپنے آپ کے ساتھ یعنی اپنے آپ پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا, یعنی اکیلا ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یہ اپنے آپ کو نہ کسی فائل کے ساتھ, کسی نہ کسی ریسورس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے
اور جیسے ہی ہم اس فائل کو ڈیٹا فائل ہوگی یا ایگزیکیوٹیبل فائل ہوگی جیسی اس کو اوپن یا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ وائرس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو فائلز ہیں یہ جتنی جو ریسورسز ہیں یا ڈیوائسز ہیں پھر ان کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وچ از اے ڈیوائس ڈرائیور. اچھا ڈیوائس ڈرائیور کیا ہے؟ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، یہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم لوگ جو ڈیوائسز پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا وہ یعنی صرف ان کو کنیکٹ کرنے سے جو ہے وہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ڈیوائس ڈرائیور بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو فنکشن کرنے کے لیے. اب تو خیر اتنا ایشو نہیں آتا، لیکن پہلے جب ونڈو ایکس پی تھی تو اس ٹائم یہ ایشو آتا تھا کہ جو ہے کبھی کبھی ونڈو کریں تو بعض اوقات وہ جو گرافکس ہیں وہ اچھے نہیں تھے آتے، وہ خراب ہو جاتے تھے. تو وہ ایشو یہی آتا تھا کہ اس کے جو ڈیوائس ڈرائیور ہیں وہ انسٹال نہیں ہوئے ہوتے تھے، ان کو کرنا پڑتا تھا. یا اکثر والیوم ہے تو والیوم جو ہے وہ بھی کام نہیں تھا کرتا، اس کے لیے بھی ڈیوائس ڈرائیور کرنے پڑتے تھے. تو ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، جسٹ کنیکٹنگ اے ڈیوائس ٹو دا پی سی ول ناٹ ورک اٹ ورک unless the device drivers are not installed. یعنی ڈیوائس ڈرائیور کرنے پڑتے ہیں، اگر یہ نہ کریں تو وہ جو ڈیوائسز ہیں وہ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، دس از سو امپورٹنٹ بیکاز ڈیوائس ڈرائیورز contains routine which performs IO operations on the device. یعنی IO ڈیوائس جو بھی آپریشنز پرفارم کرتے ہیں یہ آپریشنز ان کے لیے روٹینز چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ روٹین جو ہے یہ ڈیوائس ڈرائیورز کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ڈیوائس ڈرائیور ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ ہم لوگوں نے جو ویز دیکھے ہیں ٹھیک ہے پروگرام کرنے کے ڈیوائسز کو، ان کو ادھر ڈائیگرامیٹریکلی جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے، لائک پروگرام آئی ہو یا انٹرپٹ بنائی ہو یا ڈی ایم اے. اچھا جو سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہوا ہے نا وہ ہے پروگرام آئی کا. ٹھیک ہے، اب پروگرام آئی میں آپ کو ڈائیگرام کے تھرو سارا ایکسپلین کر دوں گا، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا اس میں سب سے پہلے یہ پروگرام آئی کا بتایا میں نے، یہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کے لیے، یعنی سی پی یو نے جب کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس کو ڈیٹا بھیجنا ہے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ سی پی یو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. یہ سی پی یو ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس ادھر رائٹ سائڈ ہے اس پہ آئی او ڈیوائس ہے. اب یہ جو D0 سے لے کے D7 تک بنا ہوا ہے یہ ہے ڈیٹا لائنز. ٹھیک ہے، ان کی جو ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے وہ سی پی یو سے، یہ اگر ان کی ڈائریکشن کو دیکھیں تو سی پی یو سے آؤٹ پٹ کی طرف ہے، یعنی سی پی یو آؤٹ پٹ ڈیوائس کی طرف، یعنی سی پی یو جو ڈیٹا ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کو بھیجے گا ان ڈیٹا لائنز کے تھرو. ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی طرف ہے. یہ دیکھیں یہ ایرو جو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جب ڈیٹا ٹرانسفر کر لے گا سی پی یو، یعنی یہ ڈیٹا لائنز کے اوپر جب ڈیٹا بھیجے گا اس کے بعد ایک سگنل بھیجے گا سی پی یو آؤٹ پٹ ڈیوائس کو وچ از اسٹراب سگنل. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ڈیٹا ہے ٹھیک ہے میری طرف سے سینڈ ہو گیا، اب آپ اس کو ریسیو کر لو اور اس کو وہ ڈسپلے کر دو. تو یہ جو میسیج ہے کہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اب اس کو ریسیو کر لو اور آؤٹ پٹ کر لو، تو یہ اسٹراب سگنل بھیجے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آؤٹ پٹ ڈیوائس یہ اسٹراب سگنل ریسیو کرے گی اس کے بعد یہ اس کو ایک بزی کا جو سگنل ہے سی پی یو کو بھیجے گی، اس کی ڈائریکشن سی پی یو کی طرف ہے. یعنی اب آؤٹ پٹ ڈیوائس کیا کر رہی ہے، اس ڈیٹا کو اسٹور ریسیو کر رہی ہے اور اس کو ڈسپلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ کہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ جو بزی کا سگنل ہے یہ ہائی رہے گا، یعنی اٹ مینس کہ سی پی یو فردر ڈیٹا ٹرانسمیشن نہ کرے کیونکہ ابھی وہ اس کو ریسیو کر کے آؤٹ پٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ بزی سگنل لو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مینس کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ریڈی ہے ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یعنی پروگرامڈ آئی او میں جو سی پی یو ہے وہ اس بزی سگنل کو ہی چیک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بزی سگنل جب تک ہائی ہے تو سی پی یو ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا، جب یہ لو ہوگا تو ہی سی پی یو جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کر سکتا ہے. یہ ہو گیا آؤٹ پٹ کے کیس میں. اب ان پٹ کے کیس میں یہ دیکھیں، اب یہ سی پی یو ہے ٹھیک ہے، یہ جو ڈیوائسز ان پٹ ڈیوائسز ہیں یہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کریں گی ڈیٹا لائنز کے اوپر. اگین D0 سے لے کے D7 تک لائنز ہیں، اور اس کے بعد جب ڈیٹا ٹرانسمیشن یہ ان پٹ ڈیوائس کر لے گی سی پی یو کو تو اس کے بعد یہ جو ڈی آر سگنل ہے ٹھیک ہے یہ سی پی یو کی طرف جا رہا ہے وچ از ڈی آر مینز ڈیٹا ریڈی. ٹھیک ہے، تو ڈیٹا ریڈی کا جو سگنل ہے وہ ہائی کر دے گی، یعنی ان پٹ ڈیوائس سی پی یو کو سگنل کر رہی ہے کہ ڈیٹا ریڈی ہے، اب آپ اس کے اوپر جو بھی کمپیوٹیشن ہے پروسیسنگ ہے وہ آپ پرفارم کر لو. ٹھیک ہے، جب پرفارم ہو جائے گی تو سگنل لو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پھر
سی پی یو اگین اس سگنل کو ہی چیک کرے گا کہ جب تک یہ لو ہے نا، ٹھیک ہے، تب تک سی پی یو چیک کرے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وچ از انٹرپٹ ڈیون آئی او، تو اس میں دیکھیں اسی طرح یہ ایک جو ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں یہ آؤٹ پٹ کا لکھا ہوا ہے، یعنی جب سی پی یو جو ہے وہ ڈیٹا بھیجے گا آؤٹ پٹ ڈیوائس کو، تو ادھر ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ سی پی یو ہے، ٹھیک ہے، اگین جس طرح اوپر ڈائیگرام میں دیکھا تھا، اور جو دوسری سائڈ ہے رائٹ سائڈ اس میں آئی او کنٹرولر ہے. اگین 7 لائنز ہے D0 سے لے کے ہمارے پاس D7 تک، ٹھیک ہے. اب اس میں ڈیٹا سینڈ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے سی پی یو جو ہے اسٹاپ سگنل بھیجے گا کہ میں نے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسمٹ کر لیا، اب آپ اس کو ریسیو کر کے آؤٹ پٹ کر لو، ٹھیک ہے. تو یہ جب اس کو سگنل ملے گا تو یہ بزی کا جو سگنل ہے یہ آئی او کنٹرولر سی پی یو کو بھیجے گا، ٹھیک ہے. یہ آئی او سی پی یو کو بھیجے گا کہ ابھی ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کرنا، ابھی میں بزی ہوں، یعنی جو بزی سگنل ہے وہ ہائی ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ سی پی یو کو جا رہا ہے. تو اس کے بعد نیچے ایکنالجمنٹ کا سگنل ہے، ٹھیک ہے. ایکنالجمنٹ کا سگنل ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ جو میں نے اپنا آؤٹ پٹ کرنا تھا یا اور کوئی آپریشن آؤٹ پٹ کرنا تھا تو وہ آؤٹ پٹ کر لیا ہے. اب یہ جو سگنل ہے یہ سی پی یو کو انٹرپٹ کرے گا، یہ جو لکھا ہوا ہے نا INT، اٹ مینس کہ یہ ایکنالجمنٹ جو سگنل ہے آؤٹ پٹ ڈیوائس نے بھیجا ہے کہ میں نے اپنی جو آؤٹ پٹ ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، اب آپ نیکسٹ جو بائٹس ہیں یا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہو. اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو سی پی ہے وہ انٹرپٹ ہو گیا. اب ان پٹ کے کیس میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، جب ان پٹ ڈیوائس جو ہے وہ ڈیٹا سی پی یو کو بھیجے گی، اگین D0 سے لے کے D7 تک لائنز ہیں، ڈیٹا ٹرانسفر کرے گا. اور اس کے بعد یہ جو IBF ہے ان پٹ بفر فل، یعنی یہ سگنل ہے جو یہ ان پٹ ڈیوائس یا آئی او کنٹرولر ہے، ٹھیک ہے، یہ سی پی یو کو بھیجا گا کہ میرا بفر فل ہو گیا ہے، اور اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو ہے وہ انٹرپٹ سی پی یو کے پاس آ گیا. اس کے بعد جو سی پی یو ڈیٹا وہ ریسیو کر لے گا. تو یہ انٹرپٹ ڈیون آئی او کا میکینزم تھا. ڈائیگرامیٹریکلی جو ہے انہوں نے اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کیا ہے. اچھا ڈی ایم میں اس میں ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا کہ جو سی پی یو ہے وہ بائی پاس ہو جاتا ہے یا وہ کٹ آف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وداؤٹ ڈی ایم میں پہلے دیکھتے ہیں یہ آئی او ڈیوائس ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ڈیٹا بھیجنا ہے مین میموری کو، ٹھیک ہے. یہ اپارٹ فرام ڈی ایم میں بتا رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈیٹا سی پی یو کے پاس آیا اور اسٹور ہو گیا سی پی یو رجسٹر میں، یعنی آئی او سے پہلے سی پی یو کے پاس آیا، ایک سائیکل لگا، اب سی پی یو سے مین میموری کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے. اب دوسرا کیس یہ ہے کہ مین میموری سے اگر آؤٹ پٹ پہ یعنی آئی او ڈیوائس پہ بھیجنا ہے تو مین میموری سے اگین سی پی یو کے پاس آیا، رجسٹر میں اسٹور ہوا، پھر جو ہے وہ آئی او کے پاس گیا. تو دو سائیکل لگے، دو سائیکلز، ٹھیک ہے، بس سائیکلز، مین میموری سے سی پی یو سے آئی او. اب ڈی ایم اے کے کیس میں سی پی یو کو بائی پاس کرنا ہے یا کٹ آف کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ آئی او سے جائے گا ڈیٹا، ڈی ایم اے کنٹرولر ٹرانسمٹ کرے گا مین میموری پہ، اور مین میموری سے جو ہے وہ ڈیٹا آئی او کے پاس جائے گا. اب سی پی یو یہاں پہ بائی پاس ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے ساری اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے. آگے انٹرپٹس کی بات کر رہے ہیں. اب انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں کہ انٹرپٹس یعنی ادھر لکھا ہوا ہے نا کہ اب کسی بھی چیز کے نارمل فلو کو یا کنٹینیوٹی کو بریک کرنا، ٹھیک ہے، اس کو انٹرپٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ادھر جو لکھا ہوا ہے کہ انٹرپٹس مین ٹو بریک دا کنٹینیوٹی آف سم تھنگ آن گوئنگ ٹاسک، ٹھیک ہے. اب یعنی ہم لوگ یعنی کمپیوٹر سسٹم میں سی پی یو کو جو ہے وہ انٹرپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب انٹرپٹ کرتے ہیں تو اب یہ جو تھرڈ لائن لکھی ہوئی ہے کہ وین این انٹرپٹ اکر دا کنٹینیوٹی آف دا پروسیسر از بروکن اینڈ دا ایگزیکیوشن برانچز ٹو دا انٹرپٹ سروس روٹین، ٹھیک ہے. تو جب انٹرپٹ اکر ہوتا ہے تو جو کنٹرول ہے سی پی یو کا، ٹھیک ہے، جس طرح ڈائیگرام میں بتایا ہوا ہے کہ سی پی یو برانچ کر جاتا ہے یا سوئچ کر جاتا ہے یہ انٹرپٹ سروس روٹین پہ، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پروگرام ہے، اس میں بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کنٹرول جو ہے سی پی یو کا دوبارہ ادھر ہی آتا ہے جہاں سے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے ایگزیکیوشن ہے وہ بریک ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین is a set of instructions carried out by the processor to perform initiate اور initiate an IO operation، ٹھیک ہے. اور لاسٹ لائن میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ سیکنڈ لاسٹ میں سروس روٹین جب اوور ہو جاتی ہے تو سی پی جو ہے وہ ریٹرن کر جاتا ہے آن گوئنگ پروسیس کے اوپر. اور اس کے بعد آ جاتا ہے دو طرح کے انٹرپٹس ہیں، اگین ایم سی کیو شارٹ آ سکتا ہے، سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے. سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے کہ سم اسٹیٹمنٹ انسٹرکشن
ہوگی. کوئی بھی پروگرام ہے اس کے اندر لائک ڈیوائڈ بائی زیرو لکھا ہوا ہے اگر کسی پروگرام میں, تو وہ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ انٹرپٹ کی ایگزامپل ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا سم سافٹ ویئر انسٹرکشن اور اسٹیٹمنٹ. ہارڈ ویئر کے کیس میں لکھا ہوا ہے کہ سم ہارڈ ویئر کنٹرولر جنرلی, یعنی جو کنٹرولر ہے ہارڈ ویئر کنٹرولر وہ جنریٹ کرتے ہیں. اب انٹرپٹ میکانزم کیا ہے کہ اب انٹرپٹ وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جو ایک ہم لوگ پروگرامز لکھتے ہیں, فنکشنز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح کے ہوتے ہیں پروسیجر, سملر ٹو پروسیجرز اور فنکشنز, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو تھرڈ لائن لکھی ہوئی ہے کہ وین پروسیجرز آر انووکڈ بائی دیئر نیمز وچ ریپرزینٹس دیئر ایڈریسز از اسپیسیفائڈ, یعنی جب بھی ہم لوگ فنکشن کال کرتے ہیں تو یعنی وہ فنکشن یعنی وہ اس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے نا جدھر اس فنکشن نے جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ فنکشن کی باڈی ہوتی ہے. بٹ انٹرپٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. یہ لکھا ہوا ہے فورتھ لائن پہ, ویئر ایز ان کیس آف انٹرپٹ دیئر نمبر از اسپیسیفائڈ, یعنی ان کے جو نمبر ہے وہ مینشن ہوتے ہیں ادھر انٹرپٹ نمبر کے, ٹھیک ہے. دس نمبر کین بی این 8 بٹ ویلیو, یعنی یہ MCQs آ سکتا ہے کہ جو انٹرپٹ کا نمبر ہے وہ کتنے بٹ کی ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا ایڈریس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اندر اب نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ اندر تھنگ شوڈ بی نوٹس دیٹ دا پروسیجرز آر پارٹ آف اے پروگرام. اچھا, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پروسیجرز ہیں نا وہ تو کسی پروگرام کا یا کوڈ کا پارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ جو انٹرپٹ ہے نا وہ کسی پروگرام کے اندر انووکڈ ہوتے ہیں یا کال ہوتے ہیں, کسی پروگرام کے اندر ڈکلیئر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہ تھرڈ لاسٹ لائن لکھی ہوئی ہے اس میں نیکسٹ کوشچن کیا کہتا ہے کہ انٹرپٹ میموری کے اندر کدھر ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ انٹرپٹ سرٹنلی ریزائڈ سم ویئر ان میموری, یعنی میموری کے کسی پارٹ میں ہوتے ہیں. دا انٹرپٹ سپورٹڈ بائی دا آپریٹنگ سسٹم ریزائڈ ان اے کرنل, ٹھیک ہے. اب یعنی جن انٹرپٹس کو آپریٹنگ سسٹم سپورٹ کرتا ہے وہ کرنل کے اندر ریزائڈ کرتے ہیں جو کور پارٹ ہے آپریٹنگ سسٹم کا. بائی دا وے یعنی جتنی بھی کام ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم کرنل سے کراتا ہے, یعنی ایک سپروائزر رکھا ہوا ہے آپریٹنگ سسٹم نے, ایسے کہہ سکتے ہیں, جو کرنل ہے سارے کام کرنل کرتا ہے. اس کے بعد وہ آگے کیا کہتا ہے کہ اچھا یہ امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کیس آف ڈاس دا کرنل از آئی ڈاٹ سس, ٹھیک ہے. تو یہ MCQs آ سکتا ہے کہ ڈاس کے کیس میں جو کرنل کی جو فائل ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام کیا ہوتا ہے آئی ڈاٹ سس وچ لوڈز ان میموری ایٹ بوٹ ٹائم, یعنی میموری میں بوٹ ٹائم پہ لوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ونڈوز کے کیس میں اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ کرنل 32.dll اور کرنل .dll, ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے MCQs کے حوالے سے, یہ جو پورا جو 2-3 پیراگراف ہے نا. اس کے بعد وہ آگے کہہ رہا ہے کہ اب اس میں یہ جو لکھا ہوا ہے دا کرنل سپورٹڈ بائی دا ROM by OS load in ROM part of main memory which usually starts at the address. تو یہ ایڈریس given ہے hexadecimal فارمیٹ میں لکھا ہوا ہے, تو یہ آ سکتا ہے شارٹ میں کہ کس ایڈریس سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یعنی کمپائل ٹائم پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو سروس روٹین ہے یا ISR ہے وہ میموری کے کس ایڈریس پہ آ کے ایگزسٹ کریں گی یا ریزائڈ کریں گی. Program at compile time does not know the exact address where the interrupt service routine will be residing in memory, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بات بتا دی. so the loader cannot assign addresses for interrupt invocation, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تھرڈ لائن ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیوائس ڈرائیور ہے نا تو ان کا جو ایڈریس ہے وہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اندر ہوتا ہے. اب انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل جو ہے وہ 1024 بائٹ اس کا سائز ہے, یعنی اس ٹیبل کا اتنا سائز ہے. تو اگین MCQs آ سکتا ہے 200 جو ہے 56 فار ایڈریس اسٹور کر سکتا ہے اور ہر ایڈریس جو ہے وہ 4 بائٹ کا ہوتا ہے. تو یہ جتنے پوائنٹس ہیں سارے MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. اور آخری لائن میں کیا کہتا ہے کہ انٹرپٹ نمبر از یوزڈ ایز این انڈیکس انٹو دا ٹیبل, یعنی انٹرپٹ نمبر ہے جو وہ انڈیکس کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اندر, جو کہ ایڈریس گیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ISR کا یا انٹرپٹ ہینڈلر کا, ٹھیک ہے. انٹرپٹ سروس روٹین, ISR اور انٹرپٹ ہینڈلر, یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں.